नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरी ये गुजारिश तमाम मुसलमानान हिंद से है और मैं गुजारिश करूँगा कि इस ऑडियो को मुकम्मल सुनने के बाद तमाम सोशल मीडिया पे आप इसे आम करें। जितने मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं इसे अपने अपने चैनल पर मेरी इजाज़त है कि अपलोड करें और इसे ख़ास तौर से माँओं को, बहनों को, बेटियों को ज़रूर सुनाएं। हमारे वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो बद से बदतर हैं और शायद इससे भी भयानक अंजाम हमें देखना पड़े अगर हम अज़्म मुसम्मम न करें कि हम अपने दीन पर सख्ती से कायम रहेंगे, इस्लाम से चिमटे रहेंगे और हालात कैसे भी बुरे हों अपने दीन को हाथ से जाने नहीं देंगे। ऐसे में हमें चाहिए कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की क़ुरबानियों को, हज़रात सहाबा की तकालीफ़ और मसाइब को याद करें और ये सोचें कि उनके मुकाबले में हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। वो ऐसे बुरे हालात में भी दीन पर सख्ती से कायम थे, तो उनकी सुन्नत पे चलते हुए हमें भी सख्ती से दीन पर कायम रहना है। आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जब भी आप सोशल मीडिया पे जाएं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब वगैरह, ट्विटर वगैरह पर या न्यूज़पेपर देखें, पढ़ें या कोई चैनल देखें, तो आपको ये बात बारहा सुनने को, देखने को मिलेंगी कि फ़लाँ मुस्लिम इलाके से फ़लाँ मुस्लिम बच्ची ने किसी हिंदू लड़के के साथ कोर्ट मैरिज कर ली और इस्लाम को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। फिर उसके बाद उसके बयान भी सामने आता है कि इस्लाम में ये सख्तियाँ थी, ये पाबंदियाँ थी, अब मैं अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही हूँ वगैरह वगैरह। आप जानते हैं ये कोई इत्तेफाकी हादसा नहीं है। अगर एक दो जगह पेश आ जाता तो शायद इस पे बोलने की ज़रूरत भी पेश ना आती। ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत हो रहा है। इसमें कुछ पाखंडियों का हाथ है, कुछ नेताओं का हाथ है। बाकायदा एक तागूती शैतानी ताकत है जो इस काम पर लगी हुई है और हुकूमत वक्त का इसको फुल सपोर्ट है। यकीनन उनके मुकाबले में हम बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि अपने अहले खाना की निगरानी करें, अपनी बच्चियों पे निगाह रखें। अफसोस की बात है कि बच्चियां जब बोलने के लायक होती है तो उन्हें कलाम इलाही पढ़ाने के बजाय, उन्हें दीन के बुनियादी अकाईद सिखाने के बजाय सबसे अच्छी इंग्लिश स्कूल का इंतखाब करके उन्हें स्कूल में डाला जाता है। फिर बच्चियां कुछ पढ़ लिख के काबिल बनती हैं तो उन्हें महंगे महंगे सेल फ़ोन दिलाए जाते हैं। ये नहीं सोचा जाता कि मेरी बच्ची की कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, इसका कोई बिज़नेस नहीं है, आखिर इतना महंगा फ़ोन इसे दिलाया क्यों जाए। चलिए दिला दिया, तो उसके बाद बच्ची के फ़ोन पर होने वाली अपडेट से बाप भी बेखबर है, माँ भी बेखबर है, बहन भी बेखबर है, भाई भी बेखबर है। रात रात जाग कर बच्ची किससे चैट कर रही है, क्या बात कर रही है। फिर दूसरे नंबर पे बच्चियों को जहाँ को एजुकेशन है, लड़के और लड़कियाँ साथ पढ़ती हैं, वहाँ दाखिल कराया जाता है। फिर उसकी दोस्ती पर निगाह नहीं रखी जाती है कि बच्ची का याराना, दोस्ताना किसके साथ है। कॉलेज छूटने के बाद, स्कूल छूटने के बाद बच्ची लेट क्यों आती है, वो कहाँ घूमती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, किन लोगों के टच में है, उसके जहन में किस तरह उसका माइंड सेट किया जा रहा है कि अगर तुम मुसलमान से शादी करोगी तो तुम्हें पर्दे की पाबंदी करनी है, बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, 3 तलाक़ का दुख झेलना है और हलाला जैसी रस्म से तुम्हें गुज़रना है और हमारे धर्म में आने के बाद 7 जन्मों तक तुम्हारा साथ रहेगा वगैरह वगैरह। इस तरह की बातें करके बच्चियों को जो है फंसाया जा रहा है। पहले ये सुना जाता था कि फ़लाँ मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की तो उसे मीडिया खूब उछालता था कि ये लव जिहाद है। हालांकि मैंने इसके पहले भी अपने बयानात में कई बार कहा कि इस्लाम में लव जिहाद नाम का कोई जिहाद है ही नहीं। किसी भी मुसलमान लड़की की शादी किसी गैर मुस्लिम से हो ही नहीं सकती और कोई ऐसा करता है तो उसे कानून के तहत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। फिर कभी मुसलमानों को बदनाम करने के लिए अजीब अजीब हथकंडे अपनाए जाते हैं। अब ये हो रहा है कि ये सिलसिला तो तकरीबन ख़त्म हो गया, रुक गया और ये होना भी नहीं चाहिए था। हम इसकी कभी हिमायत नहीं करते हैं, लेकिन अब बाकायदा हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को
آپ روزانہ اس طرح کی ویڈیو دیکھیں گے، کہیں گارڈن میں لے کے بیٹھ رہے ہیں، کہیں ہوٹلز میں لے کے جا رہے ہیں، کہیں مندر میں آرتی پوجا کروائی جا رہی ہے، باقاعدہ ان سے شادی ہو رہی ہے، کورٹ میرج ہو رہی ہے، اس پر کوئی قانونی کارروائی ہوتی ہی نہیں ہے۔ میں اس کا سب سے بڑا ذمہ دار خود ان کے اہل خانہ کو سمجھتا ہوں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بروز قیامت اللہ کے سامنے ایک عورت 4 لوگوں کے جہنم میں جانے کا سبب بنے گی۔ اپنے باپ کے جہنم میں جانے کا سبب، بھائی کے، شوہر کے اور بیٹے کے۔ وہ اللہ سے عرض کریں گی مولا تعالیٰ یہ لوگ دینی محافل میں جاتے، علماء کے پاس بیٹھتے، بیانات میں شریک ہوتے، لیکن گھر میں آ کر دین نہیں سکھاتے تھے، اس لیے ہم دین سے غافل ہیں۔ تو اس کی اس گزارش پر، اس کے اس عرض پر اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کا ٹھکانہ جہنم فرمائے گا۔ آپ نے اولاد کی تربیت کے لیے ہر طرح کی تکالیف برداشت کی، ان کے ناز نخرے پورے کرنے کے لیے، ان کی ہر وش، ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ نے حرام و حلال کی تمیز کی ہے، بغیر روپیہ کمایا۔ لیکن آخر میں کیا ہوا؟ بچی بھاگ گئی۔ اب بھاگنے کے بعد جو اس کے ساتھ سلوک ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی عزت تو یقیناً لوٹنی ہے، کہیں اس کی فلم بن جائے، کہیں وہ عام ہو جائے، وہ مسلم معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق نہ رہے۔ اے میری قوم کی بچیوں، ذرا سوچو کہ جب تم بھاگ کر جا رہی ہو، تمہارے اہل خانہ پر کیسا غم کا پہاڑ ٹوٹا ہوگا، اہل محلہ، اہل خاندان انہیں کیا کیا طانے مارتے ہوں گے۔ خدا نخواستہ تمہاری فلم بن گئی اور وہ عام ہو گئی، کیا تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق رہو گی؟ ایک تو تمہاری عزت چلی گئی، دوسرا تمہارے ہاتھ سے ایمان چلا گیا، اور ہمیشہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا۔ تمہیں کس نے کہا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بہن کے ساتھ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، اس کے دوزخ میں جانے سے اسے روک دے گا۔ بیٹی کی اچھی پرورش جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ ماں بھی تم ہی ہو، بیٹی بھی تم ہی ہو، بہن بھی تم ہی ہو، اور بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنے کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں کے چہروں پر نہ مارا جائے، چونکہ اللہ نے اسے خوبصورت بنایا ہے۔ اور آپ نے اپنی بیویوں سے محبت کرنے والوں کے تعلق سے کہ جب دونوں ایک برتن میں کھانا کھاتے ہیں تو ملائکہ ان پر رشک کرتے ہیں۔ بے شمار فضیلتیں آئی ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ کے نگاہ کے سامنے نہیں ہے۔ آپ کو پردہ بیکار سا معلوم ہوتا ہے، آپ آزادی چاہتی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ پردہ نبی علیہ السلام کی بیویوں تک کے لیے رکھا ہے۔ چنانچہ آپ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 دیکھیں گی تو قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیٹیوں، اپنی صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی چادر کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کی پہچان ہو اور وہ ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی پردہ اس لیے ہے کہ تمہیں ستایا نہ جائے، تمہارا مذاق نہ اڑایا جائے۔ اور آج یہی ہو رہا ہے کہ جب تم نے پردے کو ترک کر دیا تو تمہارا مذاق بھی بنا، تم ستائی بھی گئی، تمہارے ہاتھ سے دین و ایمان بھی نکل گیا۔ میں گزارش کروں گا مسلمانوں سے، للہ دھیان دیجیے اپنی بچیوں کے اوپر۔ انہیں دنیا کی تعلیم بہت زیادہ پڑھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کی بچی دیندار ہو، با اخلاق ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، امور خانہ میں ماہر ہو، یہ کافی ہے۔ اور دنیا کی تعلیم اتنی سیکھ لے کہ جس سے اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے، اتنا کافی ہے۔ اور وہ سکھاتے وقت بھی آپ اس کی پوری نگرانی کریں۔ یہ بہت پرفتن دور ہے، اور اس میں ایسے سبز باغ دکھا کر بچیوں کو اپنے جال میں پھانسا جا رہا ہے، اور یہ نادان بچیاں سمجھ رہی ہے کہ میں تو آزادی پا رہی ہوں۔ جس آزادی کے چکر میں تو اسلام جیسے سچے مذہب کو چھوڑ رہی ہے، اور جس کے ساتھ بھاگ رہی ہے، اس کی جوانی بھی فانی ہے، اس کا حسن بھی ختم ہونے والا ہے، اس کا مال و دولت بھی مٹنے والا ہے، اور پھر بعد میں ذلت و رسوائی کے سوا تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا ہے۔ خدا را اپنے پاک دین کو مت چھوڑو، اور اس طرح ماں باپ کی رسوائی کا سبب نہ بنو، مسلم معاشرے کی رسوائی کا سبب نہ بنو۔ میں تمام علماء کرام سے، تمام قائدین سے، تمام اہل خانقاہ سے، تمام
خطبہ حضرات سے گزارش کروں گا کہ اسے موضوع تقریر بنایا جائے اور اس پر مسلمانوں میں بیداری پیدا کی جائے کہ مسلمان اپنی بچیوں کی تربیت دینی ماحول کے اندر کریں، دینی ماحول کے اندر کریں۔ مجھے اس موقع پہ ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ ایک صحابیہ حضور کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کی خبر لینے آتی ہے۔ انہیں معلوم ہوا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو وہ چہرے کو ڈھک کر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ میرے بیٹے کی کیا خبر ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا، تمہیں اس حال میں بھی پردہ سوج رہا ہے؟ یعنی یہ تو ایسے غم کا معاملہ ہے کہ تم پر تو غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہے، اس میں تو ہوش نہیں رہتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، دوپٹہ کہاں کے کہاں ہوتا ہے، پیروں میں چپل کا ہوش نہیں رہتا ہے، اور یہاں بھی تم پورے اہتمام کے ساتھ پورے پردے کے ساتھ آئی ہے۔ تو وہ صحابیہ کہتی ہے، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے، میں نے حیا کو نہیں کھویا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیوی ایک نابینا صحابی کے آنے پر فرماتے ہیں کہ پردہ کرو۔ جب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو اندھے ہیں، حضور نے فرمایا تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ تو مسلمان بچیوں کے لیے، مسلمان عورتوں کے لیے جو پردے کا حکم تھا وہ ان کی عزت کے لیے، اور یہ مت سمجھو کہ پردے میں جو چیز ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ کا مقدس گھر خانہ کعبہ وہ پردے میں ہے، ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم وہ پردے میں ہے، غلاف میں ہے، اسے سروں پہ اٹھایا جاتا ہے، چوما جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے۔ جو چیز کھلی ہوئی ہوتی ہے، کھانے پینے کی کھلی ہوئی چیزوں کو آپ دیکھیں اس پر مکھیاں بھن بھناتی ہے، تو تم بے پردہ جب کالج میں اسکول میں جاؤ گی، ماں باپ کی اجازت کے بغیر یہاں وہاں جاؤ گی، تو یہ جتنی مکھیاں ہیں تمہارے ارد گرد بھن بھنائیں گی اور تمہیں اچک لے جائیں گی، تمہاری عزت بھی جائیں گی، تمہارا نام بھی خراب ہوگا، تمہارا دین بھی چلا جائے گا۔ خدا را ہوش میں آؤ۔ میں عرض کروں گا کہ تمام ہمارے جو ذمہ داران ہیں قوم کے، وہ آگے آئیں اور اس مسئلے پر کانفرنس کریں، جلسے کریں، کتابیں لکھیں، اور جگہ جگہ مسلمانوں کو بیدار کیا جائے کہ وہ اپنی بچیوں کی تربیت صحیح کریں۔ یہ چند مختصر سی باتیں تھیں۔ خدا واقعی دل دکھتا ہے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہے۔ ویڈیوز وغیرہ واٹس ایپ پہ لوگ بھیجتے ہیں کہ فلاں مسلم بچی گارڈن میں ایک غیر مسلم کے ساتھ گل چھرے اڑا رہی تھی اور انہیں پکڑا گیا، اور پھر وہ بالکل جری ہو کر شیرنی بن کر جواب دیتی ہے کہ کیا رکھا ہے اسلام میں سوائے ذلت کے، رسوائی کے، اور بچے پیدا کرنے کے، اور اس کے اس کے۔ تو یہ جو زبان ان کو پھوٹی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعی دین سے ناواقف ہیں، ورنہ اسلام میں عورتوں کا اتنا مقام رکھا گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ حضور آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسلام میں بیوی سے محبت ہے، ماں سے محبت ہے، بہن سے محبت ہے، بیٹی سے محبت ہے، ان کو پوری عزت و وقار کے ساتھ رکھنے کا حکم ہے۔ اور انشاءاللہ الرحمن اس مسئلے کی حساسیت کو دیکھتے ہوئے ہم جو ممبئی کی سرزمین پہ الجامعۃ الحنفیہ حدیقۃ النعمان ادارہ قائم کریں گے، اس میں خاص بچیوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی ایک شعبہ ہوگا، جس میں انشاءاللہ بچیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا جائے گا۔ رمضان کریم کا مقدس مہینہ ہے، میں احباب سے گزارش کروں گا کہ تنظیم کا زیادہ سے زیادہ مالی تعاون کریں اپنی زکوٰۃ، صدقات، فطرے، فدیے وغیرہ سے، تاکہ جلد سے جلد ہمارا یہ جامعہ قائم ہو جہاں مسلمانوں کے بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جائے۔ تفصیل کے لیے آپ میرے نمبر پر رابطہ کریں 9820 672 770۔ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق